बिस्मिल्लाह शारिल अहकाम मा हमदिही अब्दुहु फी कलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबीन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममरिद दहरि वल आवाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुअ फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै'इन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक और उसी की तयसीर से गुज़िश्ता नशिस्त में हमने आयत नंबर 38 सूरह रूम की मुकम्मल कर ली थी और इख्तितामी 2 रुकू रहते हैं जिस पर इंशाअल्लाह ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी और 3 रुकू हैं तकरीबन, तो 1.5 रुकू आज और 1.5 रुकू इख्तितामी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इस सूरत की तकमील होगी। चौथे रुकू से पहले 2 आयात छोड़ दी गई थी गुज़िश्ता नशिस्त में, इसलिए इस पे कदर तफसीली बात करना मुफीद मालूम होता है और इसके अंदर जो मज़मून बयान हुआ है वो आज हमारी माशरत से भी मुताल्लिक़ है और मईशत से भी मुताल्लिक़ है। कैसे मुताल्लिक़ है? बात यह है कि इसमें लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ, मगर उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि लफ्ज़ रिबा किन माना में इस्तेमाल हुआ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि चूंकि ये मक्की सूरत है इसलिए इस्तिलाही रिबा जिसे सूद कहते हैं उस वक्त तक तो हराम हुआ नहीं था, वो यहाँ ज़ेर बहस नहीं है, बल्कि उसकी हुर्मत तो आगे चलकर मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली मदनी सूरतों में आई है। यहाँ जिसे रिबा कहा जा रहा है वो असल में माशरती ताल्लुक में जो चीज़ें तोहफे में दी जाती हैं और फिर साथ ये नियत की जाए कि देने वाला बढ़ा कर दे, जब वापस आए मेरे पास तो उसमें कुछ इजाफा हो जाए, इस बात को यहाँ रिबा से ताबीर किया जा रहा है। पहले आयात का तर्जुमा समाअत फरमाइए, फिर इंशाअल्लाह कुछ तशरीह अर्ज़ करता हूँ। फरमाया वमा आतैतुम मिन रिबा, जो कुछ तुम देते हो सूद से, यानी बतौर सूद, या लफ्ज़ रिबा के लग़वी माना अगर आप यानी ये तफसीर लें कि अभी सूद के माना में जो इस्तिलाही लफ्ज़ है सूद, जैसे कि आज हम सूद के नाम से जानते हैं, कुरान हकीम रिबा के नाम से मदनी कुरान में उसे हराम ठहराता है, ये भी अपनी जगह इस्तिलाही जो माना बने हैं वो बुनियादी लग़वी माना से बने हैं। रिबा के माना होते हैं बढ़ोतरी, इजाफा। तो जो कुछ तुम देते हो इस नियत से कि वो बढ़ जाए, लियरबुआ फी अम्वालिन नास, ताकि वो बढ़ जाए लोगों के माल में शामिल होकर। अच्छा, एक तो है लोगों के माल में शामिल होकर बढ़ना, उससे मुराद वो है जिसे शराकतदारी कहते हैं कि आप कुछ माल इन्वेस्ट करें, जिसे तमवील कहते हैं शरई इस्तिलाह में, कि आप कहीं किसी के साथ कोई माल लगाएं और फिर उसके बाद वो कारोबार में लगे और उसके बाद जब नफा आए तो बढ़ जाए, ये तो जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। मगर यहाँ चूंकि इस बात की नफी हो रही है कि वो नहीं बढ़ता इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, तो इससे मुराद है कि कोई ना कोई ऐसी शय है जो मनफी है। शराकतदारी और इसी तरह मुजारबत और बकिया मामलात जिसमें आप माल लगाते हैं या जान लगाते हैं वो यहाँ मुराद नहीं हो सकते, इसलिए कि मुमानियत का हुक्म आगे आ रहा है। फरमाया वमा आतीतुम मिन रिबा, जो कुछ तुम देते हो इसलिए कि वो बढ़ जाए, लियरबुआ फी अम्वालिन नास, ताकि वो बढ़ जाए लोगों के माल में शामिल होकर, फला यरबु इंदल्लाह, वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता। ये वही उसलूब है जिस तरह से कि कुरान हकीम में भी बताता है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिबा को जो असलन इस्तिलाहन सूद कहलाता है उसे खत्म करता है, मिटाता है, व युरबिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। हाँ, एक चीज तुम्हें नजर आती है बढ़ती हुई, जैसे सूद से माल आता है तो 1 के 2 और 2 के 4 हो जाते हैं, मगर असलन नहीं बढ़ते, यानी अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ते। और दूसरी जानिब सदक़ात से तुम्हें लगता है माल चला जाता है मगर अल्लाह के नजदीक बढ़ता है, यहाँ तो उसकी रकम और आदत कम हो गए मगर अल्लाह के यहाँ जाकर महफूज होकर वो बढ़ गया। तो फरमाया कि फला यरबु इंदल्लाह, वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, और जो कुछ तुम देते हो ज़कात में। अब यहाँ भी वही बहस मुताल्लिक हो जाती है जो पहले अर्ज की कि बाज़ उलमा के नज़दीक लफ्ज़ ज़कात यहाँ पर वो भी मुताल्लिक है इस्तिलाही माना से, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, चूंकि मक्की दौर में जब ये सूरत नाजिल हो रही है ज़कात के अहकामात आए ही नहीं थे, तो ज़कात के भी लुग़वी माना मुराद होंगे। वो क्या है? पाकीज़गी, तहारत।
جیسے ربا کے لغوی معنی بڑھوتری کے تھے، ایسے ہی زکات کے معنی طہارت کے ہیں. جو کچھ تم دیتے ہو پاک ہونے کو، تریدون وجہ اللہ، کس سے پاک ہونے کو؟ مال خرچ کرتے ہو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی محبت سے پاک ہونے کے لیے. مال خرچ کرتے ہو تاکہ اس میں دوسروں کا حق ہے وہ ادا ہو جائے اور تمہارا مال پاک ہو جائے. تریدون وجہ اللہ، ہاں اس نیت کے ساتھ. پہلے ایک نیت تھی منفی جس کا ذکر ہوا، وہ کیا تھی؟ لیربوا فی اموال الناس. حدیث میں آیا نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس آیت میں دیکھیے دو اعمال کا تقابل کروایا اور دونوں کی الگ الگ نیتوں کا ذکر کر دیا. پہلے فرمایا وما آتیتم من ربا، جو کچھ تم دیتے ہو ربا کے طور پر، لیربوا فی اموال الناس، نیت یہ ہے باطل کہ لوگوں کے مال میں مل کر وہ بڑھ جائے. اور یہاں فرمایا کہ وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تریدون وجہ اللہ، اور اس میں نیت خالص اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو. فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. اسلوب تبدیل ہو گیا. پہلے ذکر ہو رہا تھا ایک فعل کے اچھے یا برے ہونے کا، اور اس کے بعد پھر یہاں جب نیت کی تصحیح کے ساتھ ذکر ہوا نا، معلوم ہوا کہ کوئی صحیح کام غلط آدمی کر سکتا ہے اور کوئی غلط آدمی وہ صحیح کام بھی کر سکتا ہے. یعنی کام کا غلط ہونا، آدمی کا غلط ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. جب یہاں پر کام بھی صحیح ہو گیا اور نیت بھی صحیح ہو گئی تو پھر ان افراد کا ذکر ہو گیا. پہلے چونکہ کام غلط تھا اور وہ کسی صحیح آدمی سے بھی صادر ہو سکتا تھا، اس لیے فرد کی مذمت نہیں کی اللہ نے، ایک طرح سے شفقت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ اس کام کی مذمت کر دی. بتا دیا فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک. اور یہاں پر چونکہ نیت بھی صحیح ہو گئی اور ساتھ ساتھ کام بھی اچھا تھا، خرچ کرتے ہیں اور نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، تو فرمایا فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں، نیت بھی صحیح ہے ان کی، اعمال بھی اچھے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھاتے ہیں اللہ کے نزدیک. اور ساتھ ساتھ دیکھیے یہ نہیں بتایا کتنا بڑھاتے ہیں. قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ بتایا کہ وہ بہت بڑھاتے ہیں، 700 گنا تک بڑھاتے ہیں. حدیث میں ذکر آیا اس بات کا. اور اضعافا مضاعفہ قرآن ذکر کرتا ہے، کئی گنا بڑھاتے ہیں. علماء نے اس آیت کے ذیل میں یہ بحث کی کہ نیکیاں کتنی بڑھتی ہیں، تو کہا کہ اس میں کوئی حد میں محصور نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے. اور اس پہ فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تنگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس تنگی ہے، پھر خرچ کرتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ایک شخص بہت کچھ خرچ کرتا ہے مگر خلوص کم ہے اور اس کے پاس فراوانی ہے تو اس کا وہ اجر نہیں ہوگا. تو اللہ کے پاس ان چیزوں کا مدار نہیں ہے کہ کتنا دیتے ہو، کس طرح دیتے ہو، کس نیت سے دیتے ہو، کس کیفیات میں دیتے ہو. یہ جو کوالٹی ہے یہ وہاں میٹر کرتی ہے. تو فرمایا فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں. اب ان دونوں آیات یعنی دونوں اعتبارات سے اگر تفسیر دیکھیں اس آیت کی، جو پہلا اعتبار تھا کہ ہم سمجھیں کہ یہ مکی قرآن ہے، جیسا کہ آیات مکی قرآن سورہ روم میں نازل ہو رہی ہیں، اور اس میں دونوں الفاظ یعنی لفظ ربا بھی اور لفظ زکوٰۃ بھی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا تعلق ہماری معاشرت سے بن جاتا. اور اگر ان دونوں الفاظ کو ہم لے لیں اصطلاحی معنی میں تو اس کا تعلق ہماری معیشت سے بن جاتا. معاشرت سے جن علماء نے اس کا تعلق جوڑا اس میں نمایاں نام متاخرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں اصل میں اس میں ان برائیوں کا بیان ہے جو معاشرتی سطح پر لوگ لینے دینے میں آج بنا چکے ہیں، پیدا کر چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ استعمال کیا، نیوتا. آج بولا نہیں جاتا آج کی اردو میں، مگر نیوتا کہتے ہیں کہ کسی جسے آج سلامی کہتے ہیں، جسے آج جو ہے وہ کہیے کہ لفافہ دینا اور لینا کہتے ہیں. یعنی کسی کہیں منگنی کے موقع پر، اسی طرح سے شادی کے موقع پر، اسی طرح سے کوئی پاس ہو گیا، کوئی ولادت ہو گئی، کسی کی ملازمت لگ گئی، اس کے علاوہ اور جتنے خوشی کے مواقع ہیں ان مواقعوں پر آج کل کیا رواج بن گیا ہے کہ ایک لفافہ لے جائیں اور لے جا کر دے دیا جائے شادی کے موقع پر خاص طور پہ. اسے جو ہے وہ پرانی اردو میں نیوتا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیوتا اور سلامیاں ہیں. بیان القرآن میں اس کی تصریح فرمائی ہے. مراد کیا ہے کہ تم دیتے ہو، لوگ دیتے کس نیت سے ہیں؟ اس نیت سے کہ آج ہم دیں گے، کل کو جب یہ ہمیں دے گا تو بڑھا کر دے گا. اور بہت سے اہل تجربہ نے بتایا کہ اب تک یہ رواج ہے کہ اگر مثال تھوڑا بھی بڑھا کر دیا جائے مگر بڑھا کر دیا جائے. کسی نے 1000 روپے رکھے اگر سلامی میں تو سامنے والا کو چاہیے، لازم ہو جاتا اس پر کہ وہ 1100 رکھے. اگر وہ بھی 1000 ہی دے دے گا تو یہ اس رسم اور رواج کے موافق نہیں ہوگا. یہ خالصتاً سود ہے. اس شرط کے ساتھ دینا کہ یہ بڑھا کر واپس کرے گا. سود کہتے کسے ہیں؟ سود کہتے اس بات کو ہے کہ قرض پر منافع آئے. کل قرض جر منفعۃ فهو الربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ اضافہ لے کر آتا ہو، منفعت لے کر آتا ہو کسی قسم کی، وہ سود ہے.
تو یہاں کیا ہوتا ہے، وہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس کو ایک کاغذ میں لکھ کر یا ایک ڈائری میں لکھ کر رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے ہاں دینے والے کے ہاں ایسا کوئی موقع آئے گا تو اتارنا ہوگا، اور اگر نہیں اتارا گیا تو ناک کٹ جائے گی۔ دیکھیے ایک جبر تو وہ ہے نا جو کوئی پسٹل رکھ کر کسی سے کچھ نکلوا لے، اور ایک یہ ہے کہ معاشرت کا جبر ہے، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو فلاں کیا کہے گا، میں نے اس موقع پر نہیں دیا اور کم دیا، یا میں نے فلاں دعوت نہیں کی، فلاں طرح سے تحفہ نہیں دیا، تو میری تو ناک کٹ جائے گی برادری میں۔ اور یعنی ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ انسان معاشرت کے ساتھ رہنے والا یعنی ایک مخلوق ہے نا، اسے تو اپنی معاشرت کے اس جبر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس جبر کا اسے احساس کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ جبر پایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز کام ہے جو ہو رہا ہے۔ ہاں تحفہ دینا، ہدیہ دینا لینا وہ اچھی بات ہے، مگر جہاں یہ جبر بن جائے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں مگر دلی رضامندی کے ساتھ۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، اگر ہمارے عمل سے بھی اور ہمارے ارد گرد بھی اس طرح کا کوئی رواج پایا جاتا ہے جو کہ جبر بن گیا ہے، اور ہر خاندان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مالی اعتبار سے مرفع الحال ہیں، کشادہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تنگی میں ہیں، اور بعض اوقات جو کشادہ ہیں وہ تنگی میں آ جاتے ہیں، اور جو تنگی میں ہیں وہ کشادگی میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو دن ہے جو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو معیشت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں میں تقسیم کر رکھی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو انسان کو جب اس کے پاس کشادگی ہو تو زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ میں ایسی رسموں اور ایسے رواج جو لوگوں کے لیے جبر کا باعث بن جاتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے والا، انہیں رواج دینے والا نہ بنوں، بلکہ اس کی نفی کرے انسان، اور اصلاح الرسوم کے اس باب کو اختیار کرے۔ ہمارے علماء نے اس پر بہت توجہ دی، تفصیلات مرتب کی، خاص طور پر حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا تو یہ خاصہ ہے، ان کے طرز اصلاح اور طرز تربیت کا یہ خاصہ ہے۔ اصلاح الرسوم کے نام سے حضرت نے غیر معمولی کتابچہ لکھا ہے، اور اگر اسے پڑھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس باریکی کے ساتھ وہ جو ہندوستانی طرز معاشرت ہے اس میں پائے جانے والے رسم و رواج میں سے ایک ایک باطل جس کو جس طرح کوئی ماہر حاذق حکیم جو ہے وہ مرض کی نشاندہی کرتا ہے، ایسے دیکھ کر اس کی اصلاح تجویز فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اس کو بھی پڑھیں، سیکھیں اس سے، اور پھر اپنے رسم و رواج میں سے یہ سمجھنا کہ کیا ہوا یہ تو رسم ہے، کیا ہوا یہ تو طریقہ، اس کا دین سے کیا تعلق، ایسا نہیں ہے۔ ہماری رسم و رواج یہ ہمیں روز قیامت یا تو کامیاب کر دیں گے یا پکڑا دیں گے، مصیبت میں ڈال دیں گے۔ ہمارے نامہ اعمال میں یا تو وہ نیکی بن کر لکھی جائیں گی اگر اچھی رسم ہے، لوگوں کے ساتھ مواسات، تعلق، ہمدردی، خیر خواہی کا ذریعہ ہے اور صلہ رحمی کا ذریعہ ہے تو نیکی بن رہی ہے، اور اگر وہ لوگوں پر جبر کا ذریعہ، معاشرت کو خراب کرنے کا ذریعہ، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ شادی بیاہ کی رسومات آج بن چکی ہیں، تو پھر اس پر پکڑ ہو جائے گی، وہ نامہ اعمال میں ایک سیاہ دھبے کے طور پر، گناہ کے طور پر روز قیامت ہمارے نام وزن اعمال میں جو ہے وہ یہ کہ نقصان کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی جہاں تک بغیر کسی شرط کے، یعنی یہ شرط نہ ہو بڑھوتری کی اور مال خرچ کیا جائے، تحفے تحائف دیے جائیں، ہدیے دیے جائیں، لیے جائیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس میں ایک باریک فرق بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے نا، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، بکری ہے، حلال ہے، اس کو ذبح کیا جائے شرعی طریقے کے موافق تو یہ تزکیہ جو ہوتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے سر پر پتھر مار دیا جائے اور مر جائے، ویسے بھی مر گئی تھی نا، ذبح کرنے سے بھی تو مری تھی، مگر سر پر پتھر مار کر اگر اسے مار دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر شرط واپسی کے ساتھ، شرط بڑھوتری کے ساتھ کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، نام اسے ہدیہ کہتے ہیں، کچھ بھی سلامی کہتے ہیں، تو یہ تو ناجائز ہو جاتا ہے، مگر شرط بڑھوتری نہیں، شرط نہیں ہے، ہاں سامنے والا ایسا کرتا ہے کہ وہ بڑھا کر دیتا ہے تو یہ باعث اجر ہو جاتا۔ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ذکر ہوا، فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر اضافہ کر کر لوٹایا کرتے تھے، اسے لوٹایا کرتے تھے، صرف برابری پر نہیں بلکہ اضافہ کر کر لوٹایا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے، مگر یہاں شرط نہیں پائی جاتی تھی۔ اور ایک اور یعنی شرط نہیں ہے کہ سامنے والے کو بڑھا کر دیں گے تبھی دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اضافہ کر کر دینا اپنی طرف سے احسان ہے، پسندیدہ ہے، مگر شرط نہ ہو، سامنے والے کو متعین کر دینا۔ اور شرط دو طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ زبان سے کہہ دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عرف میں، معاشرت میں آپ کے ارد گرد اتنی متعین ہے کہ اس کے آپ خلاف نہیں کر سکتے، تو اب یہاں زبان سے نہ بھی کہا جائے تو وہ شرط ہے،
تو دیکھنا چاہیے جہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں، جہاں ایسی باطل فساد والی شرط جمع ہو جائے اور اس کے ساتھ دوسری یہ صورت یعنی جو استحباب کی ہے یہ جمع ہو جائے تو ترک اولا ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ بڑھا کر دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو بدنامی ہوگی یا کوئی بات کی جائے گی یا مطالبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہاں ترک کرنا ضروری ہے. اور جو دینی ماحول ہے جہاں لوگوں کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور شرط کرنا درست نہیں ہے، وہاں بڑھا کر دیا جائے گا تو اچھی بات ہو جائے گی. تو یہ عرف پر مدار ہے اس کا. دوسری بات، ایک تو پہلو ہو گیا دینے والے کی کیا نیت ہونی چاہیے، یعنی وہ شرطن نہیں دے رہا بلکہ بڑھا کر دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور ہدیہ ہے، ہدیہ مشروط نہیں ہوتا، ہدیے کے عوض کچھ نہیں ہوتا بلکہ خوشی کے ساتھ اور دلی آمادگی کے ساتھ دیا جاتا ہے، جبر اس میں نہیں ہوتا. دوسری ایک اور شے ہے جسے علماء نے ذکر کیا، وہ ہے اشراف. اشراف کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے نا وہ بھی اس کی طمع نہ رکھتا ہو، جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کی طمع نہ رکھتا ہو. اور یہ اشراف نفس جو ہے نا یہ یعنی بظاہر ان گناہوں میں نہیں ہے جنہیں گناہوں کی فہرست میں ہم شمار کرتے ہیں، مگر ایک وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے اور اپنے باطن کو بنانا چاہتا ہے، اخلاق عالیہ سے مزین ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اشراف نفس ایک مرض کے طور پر پایا جانے والا مرض ہے. یعنی دل کے اندر یہ خواہش کہ فلاں موقع پر کوئی کچھ دے گا، اسے کہتے ہیں اشراف نفس. ہمارے استاد فرما رہے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے عالم اس سندھ سے ہر سال آتے تھے اور سوغات لاتے تھے مختلف قسموں کی، اور بہت محبت کرتے تھے حضرت سے. تو جب بھی لاتے تھے تو گھر والے بھی اس کو بڑے اہتمام سے پسند کرتے تھے ان چیزوں کو. ان کی دیسی کچھ کہیے کہ وہاں کی پیداوار جو تھی وہ لایا کرتے تھے. حضرت نے ایک دن فرمایا کہ دیکھیے بھائی آپ بار بار یہ لاتے ہیں تو ہمیں اشراف پیدا ہو گیا، اس کا خیال یہ ہو گیا آپ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ لائیں گے، تو ایسا کیجئے کہ یہ نہ لایا کریں آپ، اور اب اگلی دفعہ آئے تو کچھ ہدیہ نہ لائیں. تو اگلی دفعہ وہ بھی فقیر النفس آدمی تھے، اگلی دفعہ آئے تو جو کچھ لایا وہ لا کر پہلے جو ہے انہوں نے استقبالیے پر رکھوا دیا، ملاقات کی، اور فرمایا حضرت کوئی اشراف تو نہیں رہا، یعنی ملاقات ہوئی ہماری اور الحمدللہ آپ نے جیسے فرمایا تھا ویسے. تو پھر اس کے بعد چلے گئے تو پیچھے سے وہ جو کچھ لایا گیا تھا وہ دے دیا گیا. تو کہا کہ ایک ہی تیر سے دو شکار کر لیے، ہدیہ دینے کا ثواب بھی حاصل کر لیا اور اشراف کی جو مذمت تھی یا کہیے اس کا جو تدارک تھا وہ بھی حاصل کر لیا. بہرحال مطلوب یہ ہے کہ دو پہلو ہو گئے، ایک دینے والے کی طرف سے نیت واپسی بڑھوتری کے ساتھ نہ ہو اور لینے والے کو اشراف نہ ہو. اگر یہ شرائط پائی جائے یعنی اس طرح سے ماحول کشادہ ہو تو پھر ہدیہ دینا لینا یہ اپنی جگہ مستحب مستحسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت اور طریقہ قرار پاتا. وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس. تو پہلے موقف کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوا کہ جو کچھ تم دیتے لیتے ہو سلامیوں اور تحف و طائف کی صورت میں، دیتے اس لیے ہو کہ لوگوں کے مال میں مل کر وہ بڑھ جائے، یعنی پہلے ان کو دے دیا پھر واپس جب تمہارے پاس آئے تو بڑھ کر آئے. فلا یربو عند اللہ، کا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس پہ تمہارا ثواب چلا جاتا اور اللہ کے ہاں تو یہ بڑھتا نہیں. اللہ کے ہاں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنسی کنورٹ ہو جائے آخرت کی کرنسی میں، آخرت کی کرنسی ثواب ہے اور بڑھ کر وہاں مل جائے تو کیا ہی بات ہے. مگر اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا جس میں یہ نیت میں فساد ہو کہ مجھے واپس ملے زیادہ ہو کر. وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم دیتے ہو طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اور جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، دو چند کر لیتے ہیں، دو چند میں نہیں کئی چند کر لیتے ہیں. آگے تشریف لائیے، بات آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے. اب آئیے اسی آیت کا یعنی دوسرے اعتبار سے جن حضرات نے کہا کہ یہ اصلاً حرمت سود سے متعلق ہے، تو اس میں جیسے کہ قاعدہ ہے تفسیر میں ایسا ہوتا ہے کہ سورت پوری مکی ہے اور اس میں ایک آیت مدنی ہے، پوری سورت مدنی ہے ایک آیت مکی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے بات ہوئی ہے، تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جاتے. تو جنہوں نے اس اعتبار سے ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ حرمت سود کی تمہید ہے، حرمت سود نہیں ہے، اور نہ ہی کہیے کہ اس آیت سے سود، اس آیت کے بعد جو سود کا معاملہ چل رہا تھا وہ باعث گناہ ہوا تھا، بلکہ سود کی تو حرمت جب آئی ہے تب آئی ہے، اس کے لیے تمہید ہے. اور اس کی مثال بھی دیتے ہیں، بتاتے ہیں مفسرین نے بتایا کہ جس طرح سے شراب کی حرمت کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی درجہ بدرجہ حرمت تک بات پہنچی. سب سے پہلے کیا فرما دیا گیا، سورہ نمل میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے، سورہ نحل میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ جو شراب ہے نا، اس کو تم جو انگوروں سے کشید کرتے ہو تو اس سے تم ایک تو کارآمد چیز کشید کرتے ہو، ایک تو تم اس کے لیے جو ہے وہ سکر بناتے ہو اس سے، اور رزق حسنہ بناتے ہو. جو سکر ہے وہ یعنی شراب جو بناتے ہو، اس کو رزق حسنہ سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو ابھی وہاں حرمت نہیں آئی بلکہ کیا ہوا، بتا دیا کہ رزق حسنہ سے علیحدہ ایک چیز ہے شراب،
رزق حسنہ سے علیحدہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز ہے. تو ناپسندیدگی شراب کی سب سے پہلا حکم سورہ نحل میں اس بات کا آ گیا تھا. پھر آگے چل کر یہ بتایا کہ اس کے سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے کہ اس میں اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے. کچھ نہ کچھ فائدہ تم اگر محسوس کرتے ہو طبی تو اس کا گناہ، شراب کا گناہ زیادہ ہے. پھر آگے چل کر سورہ نساء میں اس بات کا ذکر آیا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو. یہ کیا ہے؟ تمہید، راستہ صاف کرنا حرمت تک کے لیے، راستہ بنانا اس کے لیے ایک طرح سے کہ یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ، چونکہ عادت پڑی ہے عرصے کی، اس کو یکدم نہیں چھڑوایا جا سکتا، تو تھوڑا تھوڑا کر اسے چھڑوایا گیا. جن لوگوں نے پہلی آیت کو سن کر ہوا کا رخ پہچان لیا انہوں نے وہاں تک کر دیا. پھر بعد میں دیکھا بعض لوگوں نے کہ اس میں تو مسائل زیادہ ہیں اور جو چیز نماز سے روک دے انہوں نے اسے ترک کر دیا. یہاں تک کہ پھر آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس بات کی تفصیل کر دی گئی اور فرما دیا گیا کہ یہ تو فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب کرو، یہ حرام کر دی گئی ہے تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر اختیار کرو گے تو فلاح نہیں پاؤ گے، یعنی یہ چیز حرام کر دی گئی ہے. تو 4 درجات پر جا کر آپ کہیے کہ حرمت آئی شراب کی. اسی طرح سے ربا کے اعتبار سے جن لوگوں نے سورت میں اور اس آیت میں لفظ ربا کو اصطلاحی معنی میں لیا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ربا کی ناپسندیدگی کا بیان ہو گیا. فرمایا وما آتیتم من ربا، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، قرض دیتے ہو اور اس پر چاہتے ہو کہ پیسہ مل جائے، لیربو فی اموال الناس، یہ قرض جائے لوگوں کے مال میں اور پھر اس کے بعد بڑھ کر آ جائے تمہارے پاس، فلا یربو عند اللہ، تو یہ تمہیں تو مل جاتا ہے دنیا میں، واپس آتا ہے اور اضافے کے ساتھ آتا ہے، مگر اللہ کیا نہیں بڑھتا. اور اس کے بالمقابل زکوٰۃ کو ذکر کیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو آخرت میں وہ بڑھ جایا کرتا ہے. پہلا مقام یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے چل کر سورہ آل عمران میں جو ہے وہ سود کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو اضافہ مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھایا کرو، جسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، کا یہ حرام کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آگے چل کر سورہ بقرہ ہی میں اس کی قطعی حرمت کا بیان آگے بتا دیا کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کر دیا. اور اب جو کوئی اس حرمت سود کے آ جانے کے بعد اس میں واپس ملوث ہوگا تو وہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور وہی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے. اس طرح 3 درجات پر سود کی حرمت کا بیان ہوا. تو یہ ایک اعتبار سے اس کے لیے تمہید ہو گئی. آگے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، وہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا. اسباب رزق اسی کی طرف سے ہیں. جیسے گزشتہ آیات میں ہم دیکھتے آئے تھے کہ تذکیر کا سامان ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی، یہاں پر بھی وہی مضمون اٹھایا گیا. پھر سے ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا یعنی موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا یعنی روز قیامت. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں سے کچھ بھی کرتا ہو؟ مزیدار بات یہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے مخاطبین اولین تھے، مشرکین مکہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان معاملات میں وہ اللہ ہی کو قادر مطلق جانتے تھے. چھوٹے چھوٹے دوسرے کاموں میں تقسیم کر رکھے تھے دیوی دیوتاؤں کے لیے، مگر یہ جانتے تھے کہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی اور ہمیں مرنا ہے، اس بات کو بھی جانتے تھے. ہاں، آخرت کے اٹھائے جانے کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ پھر بدعمالیوں کا کیا کھاتا بنے اور اس کو کیسے ہم جاری رکھ سکتے ہیں. اگر یہ مان گئے کہ روز قیامت اٹھائے جانا ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، پھر تو اعمال کو درست کرنا ہوگا. فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ سارے بڑے بڑے کام تو تم ایک اللہ کے لیے مانتے ہو اور پھر اس کے بعد اس کی قدرت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو. اور یہ بات اس سے پہلے ہم صورت میں دیکھ چکے کہ اگر ایک سے زیادہ اختیار والے ہو جائیں تو سب خدا ہوئے، اور جب سب خدا ہوئے تو ایک دوسرے سے ان کا اختیار ٹکرائے گا اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سب باقی رہیں. یعنی سب برابر کے خدا ہو نہیں سکتے، ایک اوپر اور ایک نیچے ہوا تو جو اوپر ہے، جو بڑا ہے، وہ نیچے کیوں کسی کو برداشت کرے گا. جیسے کہ ایک مثال گزشتہ نشست میں گزری کہ تم اپنے غلاموں کو تو اپنے مال میں شریک نہیں ٹھہراتے اور سمجھتے یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی خدائی میں شریک ٹھہرا لے، اپنی قدرت میں شریک ٹھہرا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو نہ برابر کے خداؤں کا ایک سے زیادہ ہونا ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ایک بڑے اور ان سے چھوٹے، منطقی اعتبار سے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ دیکھو جب تم یہ بڑا اختیار اللہ ہی کے لیے مانتے ہو تو لازم آتا ہے کہ بقیہ چھوٹے اختیار بھی سارے اسی کے لیے مانو، اسے قادر مطلق جانو. سبحانہ، وہ تو پاک ہے اللہ وتعالی اور بلند و برتر ہے، اما یشرکون، ان تمام شرکوں سے جو یہ لوگ ٹھہراتے ہیں، تمام طرح کے شرک جو یہ ٹھہراتے ہیں. اگلی آیت بھی بڑی عظیم الشان ہے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، لیذیقہم، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں، بعض الذی عملوا، ان کے اعمال میں سے بعض کا، سارے اعمال نہیں، بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں، یہ ذریعہ بن جائے ان کے لوٹ آنے کا. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا.
ظہارا کے معنی کسی شے کا عام ہو جانا، آنکھوں سے مشاہد ہو جانا، دیکھنے قابل ہو جانا، اور یہ کہ اس کو محسوس کرے انسان۔ تو فساد کا ظاہر ہو جانا، فساد کیسے کہتے ہیں؟ فساد کے بارے میں لغت کے ماہرین نے لکھا کہ ہر وہ شے جو اپنے اعتدال سے، اپنے حد اعتدال سے باہر نکل جائے وہ فساد ہے۔ خروج الشیء عن الاعتدال قلیلا کان الخروج عنہ او کثیرا، مفردات میں فرمایا کہ چاہے یہ خروج اعتدال سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ فساد ہوتا۔ اعتدال کے نقطے سے کوئی دائیں کو جائے تھوڑا یا زیادہ، یہ فساد ہے۔ حد اعتدال سے ہٹ جانا کسی بھی شے کا لغتاً اسے فساد کہتے ہیں۔ اب فرمایا فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور تری میں۔ اس سے کئی مراد لی ہیں علماء نے، کئی مرادیں لی ہیں علماء نے۔ ایک مراد جو آج کل جدید حضرات اکثر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد شاید ماحولیاتی آلودگی ہے۔ تو میں تلاش کرتا رہا کئی تفاسیر میں کہ اس طرح کا کوئی مفہوم کسی راسخ العقیدہ عالم نے بھی اختیار کیا ہے، تو ایک جگہ ملا ہے۔ مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب جو کہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم اور محقق ہیں اور اس زمانے کے ایک بڑے فقیہ ہیں، بہرحال بعض اجتہادات میں ذرا آزاد خیال بھی ہیں، تھوڑا سا وسعت رکھتے ہیں بقیہ علماء کی نسبت، مگر بہرحال بڑے قابل، متدین اور مضبوط عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں، جو جدید تفسیر حالیہ کچھ سال پہلے چھپ کر آئی ہے، اس میں اس آیت سے لفظ فساد سے لغوی استدلال کیا، ورنہ اکثر یہ استدلال اور اس آیت کے سارے اطلاق کو، اس کے سارے معنی و مفہوم کو اکثر ماڈرنسٹ وہ اسی تک جوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ماحولیاتی آلودگی سے متعلق ہے، چونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا نا، اور عالمی سطح پر لوگ، مہذب قسم کے لوگ، متمدن قسم کے لوگ، مہذب ممالک، وہ اس اعتبار سے اپنا فخر محسوس کرتے ہیں ہم تو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آواز اٹھانے والے ہیں اور بات کرنے والے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ اس کا ایک اطلاق کسی جز میں تو بن گیا کہ لفظ فساد میں یہ بات ہے کہ حد اعتدال سے کوئی چیز ہٹ جائے تو وہ فساد ہے۔ تو اب جب بندہ گندگی پھیلاتا ہے اور پانی میں جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ڈالتا ہے اور دھواں اٹھتا ہے انڈسٹریز سے اور اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے فساد ظاہر ہوا۔ مگر قرآن حکیم اصلاً ان موضوعات کو زیر بحث نہیں لاتا، یہ انسان کے تجربی موضوعات ہیں نا، آپ کے تجربے میں ہے جو چیز مفید اسے اختیار کر لیجئے، جو چیز مضر اسے چھوڑ دیجئے۔ تو یہ تو ایک طرح سے ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ ایک طرح سے تجربی مسئلہ ہے، اور اس کو بتانے کے لیے انبیاء نہیں بھیجے گئے، اس کو بتانے کے لیے قرآن حکیم نازل نہیں ہوا۔ ہاں، جو بات بتائی جانی ہے وہ اصل میں اخلاقی فساد ہے، یہ سائنس نہیں بتاتی، یہ تجربہ نہیں بتاتا، بلکہ اس کے لیے وحی درکار ہے۔ تو اصلاً یہ آیت اس وحی، اس اپنے پہلو کو، اپنے دائرہ کار کو جو اصلاً اخلاق کی اصلاح کا ہے، اسے زیر بحث لاتا ہے۔ اور اس میں پھر دیکھیے اس کے اندر کتنی دنیائیں آباد ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر ایسا عمدہ کلام فرمایا، تفصیلات اکثر مفسرین نے ان سے اخذ کر اس آیت کے ذیل میں تفاسیر میں لکھی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنگ لی ہے، اور وہ حضرات خاص طور پر جو کہیے کہ قرآن حکیم کی سیاسی تعبیر پر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کے ہاں اس سے مراد جنگیں ہیں۔ اور جب اس کا اطلاق اول کیا انہوں نے، جو قیصر و کسریٰ کی جنگ چل رہی ہے، جس سے سورت کا آغاز ہوا، ہم نے دیکھا سورہ روم کے آغاز میں قیصر و کسریٰ کا جو عالمی منظرنامہ تھا اس وقت کا، تو جو دو سپر پاورز کی مابین چلنے والی جنگ تھی، کہا یہ بھی اصل میں اسی سے متعلق۔ نظم قرآن کو بھی ترجیح دینے والے حضرات وہ یہی مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں اس زمانے کی عظیم جنگ جو جاری تھی، جو کہ عرب کے اطراف و اکناف میں دو قوتوں قیصر اور کسریٰ، ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مابین جاری تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور عبرت کا سامان اسے بنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان کہ دیکھو یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور اتنے لوگ مر گئے اور اتنا فساد ہو گیا، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اخلاقی طور پر غلط نظر اختیار کیا، دونوں شرک سے آلودہ ہیں اور اسی طرح بدعمالیوں سے ملوث ہے، اس لیے نتیجہ نکلا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ مر کر اور کٹ کر مر رہے ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ اختیار کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری بات، یعنی تیسرے معنی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، اور اسی طرح سے روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مراد اعمال کے اثرات لیے ہیں۔ اعمال بد انسان سے جو ظاہر ہوتے، گناہ ہوتے ہیں نا، ان گناہوں کے نتیجے میں تعاون کا آنا، ان گناہوں کے نتیجے میں سیلابوں کا آنا، وباؤں کا آنا، بارشوں کا بند ہو جانا، قحط کا آنا، طوفان کا آنا، یہ سب کچھ فرمایا کہ یہ ہے وہ اثر جو کہ ظاہر ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور تری میں۔ اس کی سبب خشکی تری ایک محاورہ ہے، یعنی ہر جگہ پھیل گیا، عام ہو گیا، کسی شے کا ہر جگہ عام ہو جانا کہتے ہیں نا، دن رات کی مصیبت ہے، یعنی مسلسل مصیبت ہے۔ اسی طرح سے خشکی اور تری میں پھیل گیا فساد، یعنی ہر جگہ عام ہو گیا۔
ضروری نہیں ہے کہ وہ فساد خشکی میں دکھایا جائے اور تری میں دکھایا جائے، بلکہ محاورتاً اسلوب یہ ہے کہ ہر جگہ عام ہو گیا فساد عام ہو گیا. کیوں؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی. ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ وہ ان کے گناہ ہیں جن کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اب یہ اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ بڑے فلسفیانہ اور منطقی انداز میں، اگرچہ قدر مشکل بحث ہے مگر بہت عمدہ بحث ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. کہتے ہیں کہ دیکھو، اعمال کے نتائج، یہ دنیا دارالاسباب ہے نا، یہاں پر جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی مصیبت اور راحت، دو قسم کی چیزیں ہیں. یہ مصیبت اور راحت کے دو اسباب ہیں. مصیبتوں اور راحتوں کے دو اسباب ہیں، ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب. مصیبتوں اور راحتوں کے دو اسباب ہیں. پہلے عام کیے مضمون کو، پھر اس آیت تک لے کر آئے جہاں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. کہا مصیبتوں اور راحتوں کی دو ہی کیفیات ہیں جو آتی ہیں انسان پر، یا تو مصیبت میں ہوگا یا راحت میں ہوگا، یا سہولت میں ہوگا یا مشقت میں ہوگا. کہا اس کے دو اسباب ہیں، ایک ظاہری اسباب ہیں، ایک باطنی اسباب ہیں. ظاہری اسباب یہ ہیں جو لوگ جانتے ہیں. مثال کے طور پر راحت ملتی ہے مال سے، تو آپ محنت کریں گے، یہ سبب ہوا اور راحت مل گئی. مثال کے طور پر سستی اور کاہلی سے جو ہے وہ دولت دنیا چلے جاتی ہے، یہ ظاہری سبب ہے. تو آپ کو سستی کاہلی اختیار کریں اور جو ہے وہ دولت دنیا یا دنیا کی آسائش چلی جائے تو یہ مصیبت کا سبب بن گیا. کہا یہ لوگ اکثر جانتے ہیں، تو اس کو قرآن حکیم زیر بحث نہیں لاتا. اور تمام ادیان میں یہی خاصہ رہا، جتنے بھی مذاہب گزرے ان کا یہ خاصہ رہا کہ اس پہلو کو، یعنی سہول مشقت اور راحت کے اس سبب کو زیر بحث نہیں لایا گیا. اسے چھوڑ دیا لوگوں کے فہم اور عقل پر. اللہ نے انہیں عقل دے رکھی، حواس دے رکھے. دوسرا جو سبب ہے یہ دیانات کا، دینوں تمام ادیان کا موضوع رہا، جو باطنی اسباب ہیں اور یہ وحی کے ذریعے بتلائے جاتے ہیں. اور یہ سبب کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی نگاہوں میں نہیں آتا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض احادیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے، بعض آیات میں اس بات کا ذکر آتا ہے، فلاں اعمال سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، فلاں اعمال سے عمر بڑھ جایا کرتی ہے، فلاں اعمال سے جو ہے وہ انسان فلاں گناہوں سے انسان کے پاس نحوست آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے. اعمال کا ذکر ہوتا نا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ باطنی سبب ہے. فرمایا اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس اور محجوب کر دیا. امتحان اور آزمائش ہے نا، اس لیے اس پر پردہ رکھا گیا دنیا کی زندگی میں. تو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا، غیبی امور کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ باطنی اسباب ہیں مشقت و راحت کے. نماز پڑھتا ہے انسان تو رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، صلہ رحمی کرتا ہے تو رزق میں کشادگی آ جاتی ہے. اب بظاہر اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا، بس صلہ رحمی میں تو خرچ ہو جاتا ہے. اکثر آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، مگر اللہ فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس سے مال میں کشادگی آتی ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ باطنی سبب ہوا. اسے چونکہ پوشیدہ رکھا گیا تھا اس لیے بیان کیا گیا. جیسے یہ مثبت اعتبار سے، یعنی کن چیزوں سے کشادگی ہوتی ہے اسے بیان کیا جاتا ہے بہت سی احادیث میں. عمر میں برکت کس سے ہوتی ہے، انسان کی صحت اچھی کن چیزوں سے ہوتی ہے، انسان کے مال میں برکت کس سے ہوتی ہے، نصرت کے اسباب کیا ہیں، جالب نصرت اسباب کیا ہیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر میدان جنگ میں، اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے ظاہری سبب کہ بھئی آپ کے پاس قوت ہوگی تو آپ لڑیں گے، دشمن پر غالب آ جائیں گے. مگر قرآن حکیم ایک باطنی سبب بھی بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم ذکر کا اہتمام کرنے والے ہو تو پھر اللہ کی مدد نصرت آتی ہے. عین حالت جنگ میں ذکر کا اہتمام، اللہ کی مدد آتی ہے. یہ کون سا سبب ہوا؟ یہ ظاہری سبب تو نہیں ہے، یہ تو باطنی سبب ہے. ان باطنی اسباب سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ چونکہ تمہارے تجربے سے تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن و حدیث آ کر اسے بتاتے ہیں. اور یہاں پر بھی اسی طرح سے، جیسے وہ برکتوں کے جالب برکت اسباب تھے، اسی طرح سے کہیے کہ جو رحمت کو دور کر دینے والے اسباب ہیں باطنی، ان میں ایک بڑے سبب کا یہاں بیان ہو گیا. وہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تمہیں فساد بر و بحر میں نظر آتا ہے، تعاون کی صورت میں، بے برکتی کی صورت میں، قتل و غارت گری کی صورت میں، اور طرح طرح کے طوفان اور قحط سالی کی صورت میں، اس کا سبب تمہارے گناہ ہیں. اس کا سبب تمہارے گناہ ہیں. تو یہ باطنی ایک سبب ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کر دیا. اچھا، حضرت شاہ صاحب نے تو یہاں تک تو اس آیت سے متعلق یہ پہلو ہو گیا. حضرت ایک اور آگے کی بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مگر ایسا نہیں ہے کہ جہاں تمہیں یہ ظاہر میں کوئی چیز نظر آئے، ظاہر میں فساد نظر آ رہا ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کے باطن میں لازماً گناہ ہی ہیں.
اس لیے کہ ایک اور پہلو ہے اگلا جو اللہ کی قدرت کا اور حکمتوں کا جو بالغ ترین اور بلیغ پہلو ہے وہ بھی کار فرما ہوتا ہے. مثال کیا دی، جیسے ایک شخص جو ہے وہ اگر ایک دوا استعمال کرتا ہے جو کہ دافع قبض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دوا استعمال کرتا ہے جو کہ بخار کو دور کرنے والی ہے، تو اب وہ سمجھے کہ میں نے دافع قبض دوا استعمال کی ہے تو لازماً اسہال یعنی پیٹ کا جاری ہو جانا یہ پیدا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو دفع بخار دوا ہے وہ بھی قبض لاتی ہے اور اس سے جو ہے پہلی دوا کا اثر دور ہو جاتا ہے. جیسے ظاہر میں طب کی دنیا میں اس بات کو لوگ جانتے ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا پر بھی اثر انداز ہو کر اس کے اثر کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح سے یہ جو اعمال کے باطنی پہلو ہیں ان میں بھی بعض چیزیں بعض پر غالب آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ بما کسبت ایدی الناس کے معنی میں کوئی گناہ نہیں کرتا، مگر وہ جو ظاہر الفساد والی بات ہے کہ مثال کے طور پر اس کے لیے تنگی کا ہونا، کشادگی کا نہ ہونا، یہ ظاہر ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھنا کہ چونکہ اس کے پاس پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں تو لازماً یہ گناہ گار ہے، یہ غلط فہمی ہوگی. اس لیے کہ ایک جانب تو یہ پہلو تھا قوانین قدرت میں سے، جو باطنی قوانین قدرت ہے ان میں سے ایک پہلو تھا جو تم نے دیکھ لیا، مگر ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو بھی آزماتے ہیں. اب یہاں وہ قانون جاری ہو گیا اور یہ پہلا قانون اس سے ایک طرح سے کہیے کہ محجوب ہو گیا، اس سے کٹ گیا، اور دوسرا قانون جاری ہو گیا. انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں کتنی مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں جھیل کر گئے ہیں. فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جو آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. ایک صاحب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا اچھا واقعی؟ کہا. تو کہا پھر تیار ہو جاؤ مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کے لیے کہ وہ تم پر ایسے آئیں گی جیسے اونچے مقام سے پانی نیچے کو آتا ہے. تو آزمائش ہے، جس کا ایمان جتنا مستحکم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ آزما لیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے یہ باطنی اسباب ہیں. ہم نے جو خاکہ بنایا پورا اس میں آپ دیکھیے باطنی اسباب مشقت اور راحت. تو اب مشقتیں بھی دو طرح کی ہیں نا، راحتیں بھی دو طرح کی، ایک دنیا کی ہیں اور ایک آخرت کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے لیے دنیا کی مشقتوں کو پسند فرما لیتے ہیں اور آخرت کی راحت انہیں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہے دنیا کی بھی راحت دے دیں، آخرت کی بھی راحت دے دیں. تو ہم اس میں فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک بندہ اپنے لیے اللہ سے کوئی بڑا مقام اور بلند مرتبہ مانگ بیٹھتا ہے مگر اس کے اعمال اس کے موافق نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشقتوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے تمہارے سامنے مگر گناہوں سے بالکل پاک ہے، فارغ ہے. تو عرض کی صحابہ نے کہ رسول اللہ ایسا کیسے ہوتا؟ فرمایا وہ مشکلات اور مصائب جو اس کے اوپر آتے ہیں وہ اس سے سارے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں. دنیا میں چلتا پھرتا ہے مگر گناہوں سے بالکل پاک ہے، مشکلات و مصائب اسے پاک کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے بعض اعمال کا. بعض قسمیں سے ہے، ایک تو مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کا مزہ، یہاں پہ چونکہ فساد کا ذکر ہوا نا تو نیک اعمال کا مزہ تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ نعمت کے طور پر. بعض سے مراد یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کا مزہ. اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ برے اعمال میں بھی سب نہیں بلکہ برے میں سے بعض اگر اللہ سبحانہ و تعالی سارے برے اعمال کی سزا دنیا ہی میں دے دے تو اس روئے عرضی پر کوئی زندہ آدمی نہ بچے. تو فرمایا کہ نہیں، بعض تمہارے برے اعمال میں سے بعض کا نتیجہ ہے جو اللہ دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، سب نہیں، بعض نتیجہ، اور اسی سے انسان بلبلا اٹھتا ہے. اور کیوں ہے یہ؟ اس کی بھی حکمت یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ رجوع کریں. اللہ حکیم ذات ہے، کسی کو ظلم نہیں کرتا وہ کسی پر. جب وہ کسی کو مشکلات میں بھی ڈالتا ہے تو ظالم نہیں ہوتا. وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا. جس حال میں بھی رکھے وہ حال ظلم کا نہیں ہے، اس کے لیے اسی میں خیر ہے. وہ جانتا نہیں ہے کہ میرے لیے خیر کس طرح سے، اس لیے کہ اس کے سامنے سارے جو باطنی اسباب تھے نا وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں. باطنی اسباب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اور اس پردے کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میں مشقت میں ہوں، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں الخیر فیما بقا، جو ہوا نا اس میں خیر تھی.
ہر چ ساقی ما ریختہ الطافست، جو کچھ میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈال دیا وہی عین لطف و کرم جود و سخا ہے، اس کی عطا ہے، اس پر مجھے راضی رہنا چاہیے، راضی برضائے رب۔ میں نہیں جانتا میری مصلحتوں کو، میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ معلوم ہوا کہ جتنا کچھ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور فساد ظاہر ہوتا ہے، اس سے انسان کو توبہ اور تائب ہونے کی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع کی کیفیات اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وباؤں پر، زلزلوں پر، بارشوں پر، قحط سالیوں پر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جناب یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ بھائی آپ کا کام تھوڑی ہے، میرا کام تھوڑی ہے طے کرنا۔ بندہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ ہر پریشانی کے موقع پر، ہر کلفت کے موقع پر اپنے لیے اسے ایک عذاب سمجھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرنے والا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم الخطا ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہے دلائل قطعیہ سے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب عمومی نہیں آتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے کہ بادلوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، ہوائیں تیز تند چلنے لگی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں۔ تو قرآن حکیم یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان ڈرے اور فوراً رجوع کرے اللہ کے۔ یہ جو سورج گرہن، چاند گرہن، اس موقع پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے کہ انسان ڈرنے والا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو، یعنی گھوم پھر کر دیکھو، فانظروا، پھر دیکھو ذرا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت کا جرم یہ تھا کہ وہ مشرک تھے۔ ان قوموں کا ذکر آج سمود جن کا تذکرہ پہلے ہوتا رہا، دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ فاقم وجہک للدین القیم، چنانچہ آپ بالکل سیدھا رکھیے اپنا چہرہ دین کی طرف۔ للدین القیم، دین وہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، دین اللہ کا دیا ہوا جو بالکل سیدھا ہے، اس کی طرف اپنے چہرے کو بالکل یکسو ہو کر رکھیے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اس کا ٹالنا نہیں ہے کسی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دیا ہے کہ کسی کے لیے بھی اس دن کا ٹالنا، یعنی اس دن کی پیشی سے پیچھے رہ جانا ممکن نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس روز وہ سارے جدا جدا کر دیے جائیں گے۔ صدا معنی ہے افتراقہ، الگ الگ ہو جائیں گے۔ صدا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اتنی زور سے پھینک کر مارنا کہ وہ ٹوٹے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جائے۔ شیشے پر جس طرح سے کوئی پتھر مارا جائے تو شیشہ ٹوٹتا ہے اور کرچی کرچی ہو کر الگ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ روز قیامت نوع انسانی کو اللہ سبحانہ و تعالی الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ ٹکڑیوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ یومئذ یصدعون، اس روز تو وہ جدا جدا ہوں گے، الگ الگ جماعتیں ہوں گی، یعنی نیک کو بد جیسا اور بد کو نیک جیسا نہیں کریں گے۔ اور ہر گناہ، اس یہ معنی بھی ہے کہ ہر گناہ والوں کی جماعت الگ ہوگی اور ہر نیکوکار کی جماعت الگ ہوگی۔ جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے، تو وہ جماعت جو کہ خاص روزے سے تعلق رکھتی تھی وہاں جائے گی۔ اسی طرح سے الگ الگ گناہوں کے لیے جہنم کے الگ الگ درجات بھی ہیں۔ من کفر فعلیہ کفر، تو جس کسی نے کفر کیا، جس کسی نے کفر کو اختیار کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے نیکی کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے راستے کو اپنے لیے ہموار کرتے ہیں۔ فلانفسہم، اپنے ہی لیے، یمہدون، راستہ سنوارتے ہیں۔ مہد ایک وہ ہے جو کہ ماں کی گود میں انسان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک لحد ہے جہاں تک اسے جانا ہے، اور یہ درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، یہ فیصلہ کن ہے، اس میں آزمائش ہے، یا تو اللہ دے کر آزماتے ہیں یا اللہ لے کر آزماتے ہیں۔ دے کر آزمایا اللہ نے تو جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے نا، صحت ہو، مال دولت ہو، عزت شہرت ہو، علم ہو، عمل ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں آزماتے ہیں کہ شکر گزار ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے لے لیا تو پھر آزماتے ہیں کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہی دو نتائج ہیں جو نکلنے والے ہیں۔ تو یہ اپنے لیے آخرت کا راستہ سنوارتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، یعنی جزا اصل میں اللہ کا فضل ہے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ ناشکروں کو یا کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ طویل آیت ہے، یہاں روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی تفصیل کریں گے۔ ارادہ تو یہ تھا یہ رکو مکمل کرتے ہیں، مگر ابھی مختصر ہی ہو سکا بیان۔ آیت نمبر 45 تک آج مطالعہ ہوا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين یا رب العالمین. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء.